Rahman Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen o Samain o Nazreen, I am Abdul Mannan Darwish speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. Welcome once again. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। इन दिनों कुछ अजीब सी मसरूफियात हो रही हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उस मौजू पे कुछ दिन पहले बात हो जानी चाहिए थी। वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे या इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो भी कहें 15 सितंबर को, लेकिन उस दिन क्योंकि मेरी बर्थडे थी और जिस वालिहाना अंदाज से आप तमाम अहबाब ने मुझे विश किया वो मेरे लिए एक सरमाया हयात है। आपका एक मरतबा दोबारा शुक्रिया। उसके बाद कुछ इंटरव्यू जो बड़े मुश्किल से लोग, हर आदमी की अपनी मसरूफियत होती, बड़ी मुश्किल से वो आलिया ज़फ़र और एक असद महमूद वकील, उनके इंटरव्यू हमने देखे। फिर क्या हुआ, हमारा मरहूम एशिया क्रिकेट कप, और तो जो कुछ हुआ सो हुआ वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अलमिया हुआ वो हमारे जिगरी दोस्त श्रीलंका को इंडिया वालों ने कहीं का नहीं छोड़ा। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, आज हम वहाँ से ही बात आगे बढ़ाते हैं। व्हाट्स मीन डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है क्या और किसकी सही है किसकी गलत है? हजरत अल्लामा फरमाते हैं जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। फिर फरमाते हैं सुल्तानी जमहूर कहता है ज़माना, सुल्तानी जमहूर कहता है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। जमहूरियत, इसकी अगर थोड़ी सी तारीख मुख्तसरन देखी जाए, ये मौजूदा जदीद डेमोक्रेसी जो है इसका बानी एक तरह से कार्ल मार्क्स है, जो खुद यहूदी था, और यहूदी सबसे पहले और उसके बाद हिंदू या हिंदू बनिए, ये दौलत के पुजारी होते हैं। लेकिन उस कार्ल मार्क्स ने बड़ा कुछ लिखा, उनकी तहरीरों से मुतासर होकर वो जो लेनिन थे रशिया वाले, उन्होंने अवाम को, करोड़ों लोगों को अपना हम ख्याल बना लिया। 1918 में लेनिन ने रशिया में जो जार थे उनका तख्ता उलट दिया और USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से एक बहुत बड़ी जमहूरियत का उन्होंने आगाज कर दिया। 1990 तक तकरीबन 90% बहुत सारे ममालिक तो वैसे ही उनके अंडर आ गए या उन्होंने जोड़ तोड़ करके उन पे कब्जा कर लिया। बाकी जो रह गए, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, वहाँ भी कम्युनिज्म और सोशलिज्म बड़ी तेजी से फल फूल रहा था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, यहाँ वो तारीख तो हम दोहरा नहीं ना सकते, इतना टाइम ही नहीं है ना। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। 90 में तकरीबन उसका खात्मा हो गया। तो जनाब वो तो जमहूरियत ख़त्म। और भी अवामी जमहूरिया चीन, हमारा जिगरी दोस्त, एवरलास्टिंग फ्रेंड, जिसके एहसानात हम
کبھی عطا نہیں کر سکتے. لیکن کیا کبھی وہاں اس طرح کے عوامی الیکشن ہوئے؟ اگر کسی نے حکومت کے خلاف یا حکومت کے بارے میں کوئی زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوتا ہے؟ آگے چلتے ہیں. ایک بہت مشہور ملک تھا RSA، ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ. میں بچپن میں سنتا ہوتا تھا ریڈیو RSA. بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ یہ وہی جمہوریہ ہے، وہی ڈیموکریٹک ریپبلک ہے. تھی نا. اب تو شکر ہے خدا کا، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. 300 سال تک انہوں نے ساؤتھ افریقہ اور ادھر ادھر کے ممالک پہ جو قبضہ کیا، خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ. کیا کبھی وہاں الیکشن ہوا تھا؟ 300 سال میں کتنے ہزار بلیک، کالے یا ایشین یا انڈین، کالے خاص طور پہ، ان کو مارا نہیں ہے؟ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا انہوں نے؟ اور وہ بھی بہت بڑی ڈیموکریسی تھی. آگے چل پڑتے ہیں. ایک ہے جی DPR کوریا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف نارتھ کوریا. یہ بھی ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے. بچپن میں جب ہمارے ملک میں عوامی حکومت تھی، ایک فنکشن میں مجھے جانے کا موقع ملا. وہاں نارتھ کوریا کے لوگ آئے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ ہمارا ملک بہت یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. ایک خاص بات بتائی، ہمارے ملک کا سیاسی نظام اتنا سخت ہے کہ مثال کے طور پہ صبح 2 سکے بہن بھائیوں نے گورنمنٹ کے بارے میں کوئی بات کر دی، خلاف کر دی یا جو بھی کر دیں، شام تک دونوں میں سے ایک جیل میں ہوگا. اور یہ بھی جمہوری ممالک میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. اب بھی اس کا نام DPR کوریا ہی ہے. آگے چل پڑے. جب دوسری جنگ عظیم میں بیلجیم نے کانگو پہ قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد جب ان کو آزاد کیا تو 2 ٹکڑے کر دیے، کانگو کنشاسا، کانگو برازاویل. چلے 90 کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ 2 قبائل تھے، بڑے بڑے قبیلے، توسی اور ہوتو قبائل. ایک دوسرے کو ختم کرنے کی خاطر 20 لاکھ لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی بتانے والوں نے بتایا کہ تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا قتل کوئی نہیں ہے. چلیں چھوڑ دیں، آگے چل پڑتے ہیں. کیوں نہ اب اس کی بات کریں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. جس طرح کی وہاں جمہوریت ہے، لیڈ بائی مسٹر مودی، اور خاص طور پہ مودی، اس کی BJP اور RSS، یہ جو کچھ کر رہے ہیں. صرف ایک بات کر لیتے ہیں، آج بھی اس بات کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. جب پاکستان کی موومنٹ زوروں پہ تھی، انہوں نے، ہندوؤں نے لالچ دی سکھوں کو کہ تم اگر مسلمان زیادہ سے زیادہ مار لو تو آپ کو ہم آپ کے پنجاب کو خالستان بنا دیں گے. سنت فتح سنگھ اور تارا سنگھ ان کے لیڈر تھے. پاکستان بن گیا، سب کچھ ہو گیا، دونوں مر گئے. پھر سکھوں نے 30-40 سال گزر گئے نا، پھر موومنٹ شروع ہوئی. 84 میں کیا ہوا؟ امرتسر میں جب وہ ان کا گولڈن ٹیمپل، دربار صاحب جس کو کہتے ہیں، اس پہ جناب دھاوا بولا اندرا گاندھی نے، اس کی فوج نے، اندرا خود تو نہیں آئی تھی،
سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا کہ ان کا جو لیڈر تھا سنت جرنیل سنگھ پنڈراول، اس کو قتل کر دیا۔ سکھ موومنٹ 40 سال پھر پیچھے چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو آج کی خبریں ہیں نا، شاید آپ میں سے کسی نے سنی ہو، میں تو بالکل توجہ سے سن رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کینیڈا میں جب وہ نئی نسل سکھوں کی جوان ہوئی، انہوں نے پھر یہی موومنٹ چلا لی۔ دیکھتے دیکھتے آسٹریلیا میں، گریٹ بریٹن میں تھوڑا بہت، لیکن اس کا مرکز کینیڈا تھا۔ ان کا جو لیڈر تھا ہرجیت سنگھ، اس کو انڈیا والوں نے فوراً قتل کرا دیا۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر کا بیان تھا کہ واضح طور پہ اس میں انڈیا ملوث ہے، اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ دنوں کے بعد یہ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے لے آئیں گے کہ کس طرح انہوں نے کس بندے کے ہاتھوں اس کو لیڈر کو قتل کرا دیا۔ اس کا مطلب ہے آئندہ 20-30 سال جو ہوگا وہ وہی کچھ ہی ہوگا۔ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی بندہ سر اٹھا رہا ہے، کل ہمارے لیے وہ مسئلے کھڑے کرے گا، اس کو قتل کرا دیا جائے؟ کرنل صدیق سالک، میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا کتاب کے خالق ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ مشورہ دیا تھا کہ اس مجیب الرحمان کو کسی طرح قتل کرا دو۔ نہیں، وہ تو قتل کیوں کراؤ؟ نہیں، نہ ہوا۔ اس کا جو نتیجہ نکلا اس کو آپ سب جانتے ہیں۔ پرویز مشرف نے کچھ اور کام کیا تھا یا نہیں؟ اچھا کام کیا، برا کام جو بھی ہے، وہ اللہ اس کو مغفرت فرمائے، اب چلا گیا دن۔ لیکن نواب اکبر بگٹی کو اگر پرویز مشرف نے قتل نہ کروایا ہوتا تو کیا پھر آج پاکستان کا نقشہ یہی ہوتا؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے، بڑا کچھ ہے۔ اب امریکہ والے بیان دے رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہاں شفاف انتخابات ہوں۔ یہاں تو انتخابات ہو ہی جائیں، جو بھی پارٹی ہارے گی اس کو امریکہ والے پروٹیکٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ کیا امریکہ میں جو انتخابات ہوتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں، ہم تو غریب ملک ہیں، ہمیں جو کچھ یہ بعد میں ڈسکس کریں گے ایک اور ویڈیو میں تفصیل سے۔ 2020 میں جو الیکشن ہوئے امریکہ میں، صدارتی الیکشن، جس میں ٹرمپ ہار گیا، بائیڈن جیت گیا، ابھی تک وہ ہنگامہ رہی ہے اور لاکھوں لوگ شور مچا رہے ہیں کہ وہ بالکل دھاندلی اور ہیرا پھیری، لڑائی جھگڑے، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ان کی باتیں ہیں نا، بڑے لوگ جو بھی کچھ کریں وہ کوئی گناہ تھوڑا ہے، وہ تو ان کا شیر مادر تھا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہوئیں، اور یہ اس کو ذرا چند دن پہلے ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ کا میں دوبارہ مشکور ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کم از کم ان باتوں کی گہرائی تک جائیں، سمجھیں، اور پھر دوسرے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں کہ جن کو ہم نے ہیرو بنا رکھا ہے، جن کو رول ماڈل بنا رکھا ہے، ان کی حقیقت اصلیت کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کو، اگلی جو کچھ ویڈیوز ہیں، اسی کو ذرا آخر تک، انجام تک پہنچائیں۔ میرے پاس سبسکرائبرز نے ایک بات کی اور وہ بات صحیح ہے، کچھ میری مجبوریاں ہیں کہ آپ ایک موضوع شروع کر لیتے ہیں تو اس کو درمیان میں چھوڑ کے پھر دوسرے موضوع پہ آ جاتے ہیں تو وہ پرانی باتیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو محنت، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام۔